हैं। और मौलाना साहब, मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आज का रोज़ा आपको और आपके घर वालों को मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक हो, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और देखते देखते बस अब तो बिल्कुल हम करीब में आ गए हैं और अनकरीब है कि ये मुबारक महीना हमसे अलविदा कह दे। सही बात है, आज 23 हो गया है, 7 दिन बाकी है। बिल्कुल मौलाना साहब, बिल्कुल। और चले, आज की जो उन्वान है ये बहुत अहम टॉपिक है और आज मैं आपको थोड़ा ज्यादा वक्त दे दूंगा क्योंकि बहुत अहम टॉपिक है, उन्वान है, और आप तकरीबन 5 मिनट और ले सकते हैं हमारे इस टॉपिक में गुफ्तगू करने के लिए। तो आज बच्चों की निकाह कब करनी चाहिए, यानी किस उम्र को पहुंच जाए और क्या हालात हो जाए करनी चाहिए, और इसके साथ में जब वालिदैन जोड़ा की तलाश करते हैं तो शरीयत के मुताबिक से शरीयत ने क्या देखने का हुक्म दिया है, आप इस पर बयां करें। और इसके साथ में जब निकाह का माहौल होता है, जब शादी ब्याह होता है, तो किस तरह से हमें जो निकाह का प्रोग्राम है वो करना चाहिए और शादी ब्याह का जो प्रोग्राम है वो करना चाहिए। आप शरीयत की रोशनी में इस पर रोशनी डालें मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा' फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मअशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज व मन लम यस्तति' फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा' औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का एहसान हुआ, करम हुआ, फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें ये दीन की अज़ीम व शान दौलत से माला माल फरमाया है। उसके अंदर में हर एक अहकामात जो है उसकी तफसील दी गई है शरीयत के अंदर में। तो निकाह, उसके अंदर में दो पहलू है, एक पहलू तो इबादत का है और दूसरा पहलू मुआमलात का है। तो एक ही ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में दोनों पहलू मौजूद है, यानी मुआमलात का भी और इबादत का भी। इसी वजह से फ़ुक़हा किराम ने जब इबादत का बाब ख़त्म करते हैं तो उसके बाद जो है निकाह के मसाइल को शुरू करते हैं। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम निकाह करो औरतों में से जिसको तुम अच्छा समझते हो, जिसको तुम लाइक करते हो, जिसको तुम पसंद करते हो। तो दो दो, तीन तीन, चार चार निकाह करने की इजाज़त दी गई है कि 4 तक निकाह की इजाज़त दी गई है शरीयत के अंदर में। फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू, अगर तुम है खौफ हो कि तुम औरतों के दरमियान में एतदाल और अदल व इंसाफ बरकरार नहीं रख सकोगे तो फ़वाहिदतन, तो ओनली वन, के एक ही के ऊपर इक्तिफ़ा करें। तो जो शरीयत का मसला है कि मर्द को 4 औरतें रखने का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह हुक्म दिया है और इसको इजाज़त दी है, इस शर्त के साथ कि वो सब के दरमियान में जो है एतदाल और तनासुब कायम रखे और अदल व इंसाफ का बरकरार रखे। अगर उसके ऊपर खौफ हो तो उस सूरत के अंदर में उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही के ऊपर इक्तिफा करना चाहिए। और दूसरी आयत करीमा के अंदर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, कि तुम कम्युनिटी के अंदर में जो लोग बाअसर हो उनको चाहिए कि वो बेबियाह मर्द और औरतों का निकाह का अरेंजमेंट करें। व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो ऐसे मर्द हैं या ऐसी औरतें हैं कि जिनकी निकाह अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको चाहिए कि तुम उनको निकाह के ऊपर आमदा करो या निकाह करवाओ। इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर वो लोग फ़कीर होंगे, उनके पास नादार होंगे, अगर उनके पास कुछ नहीं है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा।
تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر میں فرمایا ہے کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوان جماعت، اے نوجوان گروہ، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، کہ تم میں سے جس کسی کو بھی نکاح کے اوپر قدرت رکھتا ہو، یعنی نکاح کے اوپر قدرت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت آنے والے بیوی کا اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی جو ہے آگے چل کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو اس کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں کہ اگر اس کا نان و نفقہ اور سکنا اور کسوہ، یعنی روٹی کپڑا مکان، ان تین چیزوں کو آپ ارینج کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، اور اسی طریقے سے آپ کو خود بھی جو ہے قدرت ہو نکاح کی جو حقوق ہے، عورت کے حقوق جو ہے جس کو ہم جنسی خواہشات سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہو کہ اس کو فلفل کرے، تو اس صورت کے اندر میں اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ نگاہ کو پست رکھنے والا ہے۔ نکاح جو ہے، نکاح کرنے کے ساتھ ہی انسان کے اندر میں آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے اور جو ہے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں حیا اس طریقے سے آ جاتی ہے کہ بھائی عورت کو مرد مل گیا، مرد کو عورت مل گئی، تو اس صورت کے اندر میں وہ حلال ہو گئے ایک دوسرے کے لیے، تو پھر وہ باہر جھانکنا، باہر دیکھنا اور باہر جو ہے ان لوفل اور لسٹ فل جو ہے گلینس، اس سے وہ محفوظ رہے گا، یعنی خواہشات بری نظروں سے لوگوں کو نہیں دیکھے گا، اور اس سے جو ہے جو بدکاریاں معاشرے کے اندر میں پھیلتی ہے اس کا جو ہے ایک طرح سے اس کو جو ہے نکالا ملے گا، یعنی معاشرے کے اندر میں سے ایسی بے حیا والی جو گناہ ہے اس کو جو ہے کم ہو جائے گا اور اس کو جو ہے ختم ہونا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ بھائی جس کے اندر میں یہ ایبیلٹی ہو تو اس صورت کے اندر میں اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ اب جو آپ نے فرمایا کہ بھائی نکاح کب کرنا چاہیے، تو کسی کے حق میں نکاح کبھی واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، سنت ہوتا ہے یا نفل ہوتا ہے، یا کسی کے حق میں یہ مکروہ ہے اور کبھی کسی کے حق میں مکروہ تحریمی بھی بن جاتا ہے۔ وہ بیسڈ آن دا انڈیویجول سچویشن، کہ ہر ایک کی انڈیویجول کی کیفیت کیسی ہے۔ فرض اس صورت کے اندر میں بن جائے گا کہ اگر اس کے پاس ساری استطاعت موجود ہے اور اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ کے اندر میں پڑنے کا اور گناہ کے اندر میں انوالو ہونے کا خطرہ ہو، تو اس صورت کے اندر میں اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نکاح کر لے۔ جیسا کہ فقہ کی کتابوں کے اندر میں فرمایا ہے وَعِنْدَ التَّوْقَانِ وَاجِبٌ، کہ اتنی زیادہ خواہشات کا غلبہ ہو جائے کہ انسان کنٹرول سے اور آپے سے باہر ہو، تو اس صورت کے اندر میں اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے اس صورت کے اندر میں نکاح کرنا۔ اور عام حالات کے اندر میں جیسے میں نے بتایا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی ہے، تو اس کو کہیں گے ہم سنت مؤکدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھار جو ہے حرام ہو جاتا ہے جب وہ یعنی انسان کے اوپر اس صورت کے اندر میں اس کو قدرت نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو میاں بیوی والی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے اوپر اس کو قدرت نہیں ہے، اور پھر بھی وہ مصر رہتا ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے تاکہ معاشرے کے اندر میں میرا نام جو ہے اچھا برقرار رہے، تو اس صورت کے اندر میں اس کو پتہ ہے کہ وہ اس حقوق کو ادا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، پھر بھی وہ نکاح کر رہا ہے، تو اس کے حق میں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور اس کے پھر مسائل ہے آگے کہ اگر وہ عنین ہے یعنی نامرد ہے تو اس صورت کے اندر میں پھر اس کے مسائل ڈیفرنٹ ہے۔ اگر کسی عورت کی نکاح اس ایسے مرد سے ہو گیا تو اس صورت کے اندر میں پھر اس کو تفرقہ کرنے کا یا آپس ایک دوسرے سے جدا ہونے کے مسائل ہے، تو وہ علماء سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ بھائی نکاح کو آسان بناؤ، یعنی نکاح کو سخت اور مشکل نہ بناؤ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا پیغام آتا ہے، وہ مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، یعنی دونوں میں سے کسی کے لیے بھی کوئی نکاح کا پیغام آتا ہے، اب وہ پیغام جو آ رہا ہے اس کے دینی اخلاق سے اور اس کے جو ہے
عام حالات سے آپ اس سے رضامند ہو تو اس صورت کے اندر میں نکاح کو فوراً جو ہے کر دینا چاہیے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لم تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اس کے، اگر تم لوگ اس طریقے سے نہیں کریں گے، یعنی جس کے اخلاق سے اور جس کے دین سے آپ لوگ راضی اور خوش ہو، پھر بھی صرف اور صرف انانیت سے اور جو ہے ویسے ہی نہیں لائک کر رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں اس رشتے کو، تو اس صورت کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر زمین کے اندر میں فساد پھیلے گا اور جو ہے فتنہ پھیلے گا. تو اس صورت کے اندر میں اس کی روک تھام کرنی ہے، اور نکاح کے ذریعے سے جو ہے نکاح کی سنت کو جب برقرار رکھیں گے تو زنا آٹومیٹک جو ہے معاشرے سے ختم ہو جائے گا، اور جتنا ہو سکے اس کو جو ہے یعنی آسان بنانا چاہیے. ان اعظم النکاح برکتا ایسرها مؤونتا، کہ سب سے بڑا نکاح یعنی برکت کے اعتبار سے وہ نکاح سمجھا جائے گا کہ جس کے اندر میں کم سے کم مشقت ہو. مشقت بئی معنی اس کہ خرچہ بھی کم ہو اور جو ہے تکلف بھی کم ہو، اور اسی طریقے سے اس کے اندر مہر بھی کم ہو. اگر ایسی سادگی سے ہم نکاح کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فائدے بہت زیادہ بتائیں گے اور دکھائیں گے اپنی زندگی کے اندر میں، کہ جس کے بھی نکاح آسانی کے ساتھ ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نکاح کو برقرار رکھا ہے، اور جو ہے انہوں نے صحیح معنی کے اندر میں نکاح کا لطف اور اس کی جو ہے جس کو جو ہے پایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں نکاح کے متعلق سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدینها، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، کہ عورتوں سے نکاح 4 بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کا مال، ایک دوسرا ہے جو ہے اس کا حسب اور نسب، کہ وہ بہت اچھی فیملی سے آ رہی ہے، پہلا ہے کہ بہت مالدار ہے، اور دوسرا ہے کہ بہت اچھی فیملی سے آ رہی ہے. ولی جمالی ہے، اور بہت خوبصورت ہے، کبھی کبھی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں. اور جو ہے والدین ہے، کبھی جو دیندار آدمی ہوتا ہے تو اس کا ہمیشہ پریفرنس یہ ہوتا ہے کہ بچی تھوڑی بہت دینی علم سے بہراور ہو اور دینی علم کا حصہ رکھنے والی ہو، تاکہ وہ آنے والے جنریشن کو جو ہے صحیح معنی میں اس کا جو ہے تربیت کر سکے. تو یہ 4 چیزیں جو ہے مین چیزیں ہوتی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاظفر بذات الدین تریبت یداک، کہ تم جو ہے دین والی کو حاصل کر لو، اور اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس کے ذریعے سے یعنی نکاح کی حقیقی ازدواجی زندگی کی مسرتوں سے مالا مال فرمائیں گے. اور یعنی چاہے تمہارا ہاتھ خاک میں کیوں نہ مل جائے، یعنی اس کے لیے محنت اتنی کرنی پڑے، تب بھی آپ جو ہے کوشش سے درگزر نہ کرو، بلکہ دین والی عورت کے ساتھ جو ہے نکاح کر لو. تو اگر دین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیزیں بھی آ رہی ہے تو وہ اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ بینیفٹ میں آ رہی ہے، تو بہت یعنی نور علی نور سمجھا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں جو نکاح سے متعلق ہے وہ سمجھایا ہے، اور انشاءاللہ ایک بار پھر کل ہم ایک اور خاص عنوان پر گفتگو کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے مولانا محمد پٹیل صاحب، جو کہ پیش امام ہیں مسجد عمر ماؤنٹ روسکل کے، اور مولانا صاحب بہت ہی اہم جو عنوان ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے. اور انشاءاللہ ایک بار پھر کل اسی وقت 3:30 کے قریب ہمارے ساتھ میں ایک اور خاص عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہو جائیں گے. NZ فجی ٹائمز کے ساتھ ہو کر سدرۃ المنتہا NZ کی یہ پیشکش ہے، اور مجلس رمضان کی مبارک مجلس میں آپ میرے ساتھ میں شامل ہیں. امید ہے کہ آج کا روزہ آپ کا ٹھیک گزر رہا ہے، اور آج اتوار کا دن ہے، سنڈے ہے، 17 مئی ہے. الحمدللہ 23 روزہ سے ہم اور آپ رہے ہیں. عنقریب یہ جو مہینہ ہے یہ بس آیا، اسی طرح دیکھ